ज़कात का बयान। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, साल में एक मरतबा मालिक निसाब पर अपने माल में से ज़कात निकालना भी उसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज वगैरह फ़र्ज़ हैं। अगर कोई शख्स इसकी फ़र्ज़ियत का इनकार करे तो वो काफिर हो जाएगा। अगर कोई शख्स अदा न करे तो सख्त मुजरिम ठहरेगा और अताब इलाही का हकदार होगा। माह रमज़ान मुबारक में नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। लिहाजा हमें हर माह रमज़ान मुबारक में अपने माल में से ज़कात अदा करके अल्लाह पाक की बंदगी और उसके हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करने का सबूत देना चाहिए। ज़कात के हवाले से चंद बातें दर्ज झैल हैं ताकि अल्लाह के राह में खर्च करने के जज्बे में इजाफ़ा हो। ज़कात का लुग़वी मानी और शरई मानी। लुगत के एतबार से ज़कात का लफ्ज़ दो मानों का हामिल है। इसका मानी है पाकीज़गी, तहारत और पाक साफ का होना या करने का है, और दूसरा मानी नशोनुमा और बालिदगी का है, जिसमें किसी के भी बढ़ने, फलने, फूलने और फ़रोग़ पाने का मफ़हूम पाया जाता है। चूँकि ज़कात अदा करने से माल में इजाफ़ा होता है, इसलिए वो माल जो अल्लाह की राह में ख़र्च किया जाता है उसको ज़कात कहते हैं। और इस्तिलाह शरअ में अल्लाह के लिए अपने माल का एक हिस्सा जो शरीयत ने मुकर्रर किया है, मुसलमान फ़कीर को मालिक बना देना को ज़कात कहलाता है। ज़कात किस पर वाजिब है? ज़कात हर उस मुसलमान पर वाजिब है जो आकिल, बालिग, आज़ाद, मालिक निसाब हो और निसाब का पूरे तौर पर मालिक हो, निसाब दीन और हाजत असलिया से फारिग हो और इस निसाब पर पूरा साल गुजर जाए। निसाब ज़कात। ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए मालो दौलत की एक ख़ास हद और मुतय्यन मिक़दार है जिसको शरीयत के इस्लाह में निसाब कहा जाता है। ज़कात इसी वक्त फ़र्ज़ है जब माल बक़द्र निसाब हो। निसाब से कम माल व दौलत पर ज़कात नहीं फ़र्ज़। सोने का निसाब 7.5 तोला है और चांदी का निसाब 52.5 तोले है। और माल तिजारत का निसाब यह है कि इसकी कीमत सोने या चांदी के निसाब के बराबर हो या सोने या चांदी की नकद कीमत बसूरत रुपए हों। जिसके पास इतना माल होगा उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। सोना, चांदी, तिजारती अमवाल, धात के सिक्के, नोट, जेवर सब पर 40वां हिस्सा यानी कि 2.5%, 100 रुपये के ऊपर 2.5 रुपये उसके ऊपर ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। ज़कात क्यों फ़र्ज़ हुई? मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लोगों के दिलों में अक्सर ये सवाल उभरता है कि ज़कात क्यों फ़र्ज़ हुई, इसकी फ़र्ज़ियत का मकसद क्या है, इसमें मुसलमानों को क्या फ़ायदा है, मुसलमानों को अपनी कमाई दूसरों को देने का क्यों हुक्म दिया जा रहा है। तो इन सवालात के जवाब ज़रा गौर से पढ़ें और सुनें और अपने दिल में पैदा होने वाले वसवसों को ख़त्म करने की कोशिश करें कि अल्लाह की राह में फ़राख़ दिली से खर्च करने का जज्बा पैदा करें। ज़कात का निज़ाम दरअसल मोमिन के दिल से हुब्बे दुनिया और उसकी जड़ से पैदा होने वाली सारी खराफात को ख़त्म करके खालिक खुदा की मोहब्बत पैदा करने के लिए फ़र्ज़ की गई है। पूरे इस्लामी मुआशरा को बुख़ल, तंगदिली, खुदगर्ज़ी, बोझ, हसद, संगदिली और इस्तेसाल जैसे बेअसल जज्बात से पाक करके इसमें मोहब्बत, इसार, एहसान, खलूस, खैरखाई, ताउन और रफ़ाक़त के आला और पाकीज़ा जज्बात पैदा करना है। ज़कात हर नबी के उम्मत पर फ़र्ज़ रही। इसकी मिक़दार, निसाब और फ़िक़ही अहकाम में ज़रूर फ़र्क रहा, लेकिन ज़कात का हुक्म बहरहाल हर शरीयत में मौजूद रहा। ज़कात से मुतल्लिक़ चंद ज़रूरी मसाइल। वो माल जो तिजारत के लिए रखा हुआ है और उसे देखा जाए कि इसकी कीमत 7.5 तोला सोना या 52.5 तोले चांदी के बराबर हो तो इस माल तिजारत की ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। माल तिजारत से मुराद हर किस्म का सामान है, खा वो गल्ला वगैरह के जिन्स से हो या मवेशी, घोड़े, बकरियाँ, गाय वगैरह। अगरचे ये अशिया बग़र्ज़ तिजारत रखी हुई हैं तो पूरा साल गुजरने के बाद इनकी ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। अगर माल तिजारत बक़द्र निसाब नहीं लेकिन सोना, चांदी और नकद रुपया मौजूद है तो इन सब को मिला दिया जाएगा। अगर इनका मजमुआ बक़द्र निसाब हो जाए तो इन पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, वरना नहीं। जो मकान या दुकानें किराए पर दे रखी हैं तो उन पर ज़कात नहीं है, लेकिन इनका किराया जमा करके बक़द्र निसाब हो जाए तो इस पर साल गुजरने के बाद ज़कात फ़र्ज़ है। हाँ, अगर मालिक पहले ही मालिक निसाब है तो किराया फिर उसी निसाब में शामिल होगा और किराए की आमदनी का हिस्सा अलहदा निसाब में शुमार नहीं किया जाएगा। इसलिए जब पहले निसाब पर साल गुजर जाएगा तो किराए की रकम भी उस निसाब में मिलाकर ज़कात अदा की जाए। अगर किराए की रकम उसके निसाब से कम है और उसके पास वैसे भी पैसे नहीं हैं इतने कि वो निसाब के बराबर आ जाएं तो फिर उसके ऊपर ज़कात नहीं है। दुकानों में माल तिजारत रखने के लिए शोकेस, तराजू, अलमारियाँ वगैरह, नीज़, जो भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, फर्नीचर, सर्दी गर्मी से बचाव के हीटर, एयर कंडीशन वगैरह और ऐसी चीज़ें जो ख़रीदो फ़रोख्त में नहीं आती हैं, उनके समात के साथ नहीं दी जाती बल्कि ख़रीदो फ़रोख्त में इनसे मदद ली जाती है, तो मदद ली जाने वाली चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है क्योंकि ये तिजारत में हवाइज असलिया में मौजूद हैं।
موتی اور جواہرات پر زکوٰۃ واجب نہیں، اگرچہ ہزاروں کے ہوں، ہاں اگر تجارت کی نیت سے لی ہوں تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سال گزرنے سے مراد قمری سال ہے، یعنی چاند کے مہینوں سے 12 مہینے۔ اگر شروع سال اور آخری سال میں نصاب کامل ہے اور درمیان سال میں نصاب ناقص بھی ہو گیا تو بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ دینے وقت یا زکوٰۃ کے لیے مال علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت شرط ہے۔ نیت کے معنی ہے کہ اگر پوچھا جائے تو بلا تعمل بتا سکے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ سال بھر تک خیرات کرتا رہا، ہاں اب نیت کی جو کچھ یاد ہے زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ مال کو زکوٰۃ کی نیت سے علیحدہ کر دینے سے بری الذمہ نہ ہوگا، جب تک فقیر کو نہ دے دے، یہاں تک کہ وہ جاتا رہے تو زکوٰۃ ساقط نہ ہوئی۔ زکوٰۃ کا روپیہ مردہ کی تجہیز و تکفین یا مسجد کی تعمیر میں آپ صرف نہیں کر سکتے۔ فقیر کو مالک بنانا پایا گیا، اگر ان امور میں خرچ کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو مالک کر دیں اور وہ صرف کرے، اور ثواب دونوں کا ہوگا۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر 100 ہاتھوں میں صدقہ گزرا تو سب کو ویسے ہی ثواب ملے گا جیسے دینے والے کے لیے، اور اس کے اجر میں کبھی کمی نہ ہوگی، کیونکہ اللہ پاک کے پاس اجر کی کمی نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ فقیر کو زکوٰۃ کہہ کر دی جائے، بلکہ صرف نیت زکوٰۃ کافی ہے۔ یہاں تک کہ ہبہ یا قرض کہہ کر دے اور نیت زکوٰۃ کی بھی ہو تو بھی ادا ہو جائے گی۔ یوں ہی نظر، ہدیہ عیدی یا بچوں کی مٹھائی کھانے کے نام سے بھی دی جائے تب بھی ادا ہو جائے گی۔ بعض محتاج ضرورت مند زکوٰۃ کا روپیہ نہیں لینا چاہتے تو انہیں زکوٰۃ کہہ کر دیا جائے تو وہ نہیں لیں گے، لہٰذا زکوٰۃ کا لفظ بے شک نہ کہے، نیت ہو۔ سونے اور چاندی کے علاوہ تجارت کی کوئی چیز ہو جس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی قیمت کا 40واں حصہ اس پر دینا فرض ہے۔ کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں؟ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں، اگرچہ وہ تعداد میں کتنی زیادہ ہوں۔ ان کی تفصیل ملاحظہ کریں۔ رہنے کا مکان، موتی، یاقوت اور دوسرے تمام جواہر، کھیتی باڑی کے لیے جو اونٹ، بیل، بھینس پالے گئے ہوں، کارخانے کی مشینیں اور آلات، حساب کتاب کرنے کے لیے کمپیوٹر، کیلکولیٹر، کارخانے کی عمارت، کاروبار میں کام آنے والا فرنیچر، اسٹیشنری کا سامان، دکان کی عمارت، ڈیری فارم کے جانور، بیش قیمت چیزیں جو کہ یادگار کے طور پر شوقیہ گھر میں چھوڑے گئے ہوں، حوض یا تالاب میں شوقیہ مچھلیاں رکھی ہوں، وہ جانور جو ذاتی ضرورت کے لیے پالے گئے ہوں، سواری کی موٹر سائیکل، کار، بس، کرایہ پر چلانے والی چیزیں مثلا سائیکل، رکشہ، ٹیکسی، بس، ٹرک وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں۔ البتہ ان سے حاصل ہونے والی قیمت اگر نصاب کو ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ پہننے کے کپڑے، کوٹ، کمبل، چادر، ٹوپی، جوتے، گھڑی کا سامان، قلم وغیرہ پر بھی زکوٰۃ نہیں، خواہ یہ قیمت میں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی تجارت کی جائے ان پر زکوٰۃ واجب ہے، اور جو چیزیں تجارت کا ذریعہ اور سبب بنے اور جو چیزیں روزمرہ کے استعمال کی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ اللہ پاک نے صدقہ کے مستحقین کی تفصیل قرآن عظیم میں یوں بیان فرمائی ہے: زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے محتاج اور نیر ندار، اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اور گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کو یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ سورۃ توبہ، سورت نمبر 10 اور آیات نمبر 60۔ مذکورہ بالا آیات میں زکوٰۃ و صدقات کے مستحق لوگوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ و صدقات کے صحیح حقدار ہیں۔ قرآنی آیات میں مذکور صدقات کے حقداروں کی تفصیل یہ ہے: فقیر، فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن اتنے روپے پیسے نہ ہوں جو نصاب کے قابل ہوں، اور نہ گھر میں اتنی چیزیں ہوں کہ جن کی قیمت بقدر نصاب ہو، یا قیمت بقدر نصاب ہے مگر سب چیزیں حاجت اصلیہ میں داخل ہیں، مثلا ضروری کتابیں، پہننے کے کپڑے، رہنے کا مکان، کام کاج کے ضروری آلات وغیرہ۔ کوئی چیز زائد اس کے پاس نہیں جس کی قیمت نصاب کو پہنچے، ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے اور زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اگر ایسا شخص عالم بھی ہو تو اس کی خدمت اور زیادہ افضل ہے۔ مسکین وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو۔ قرآن مقدس میں ارشاد خداوندی ہے خاک نشین مسکین کو، یعنی مٹی جو اس پر پڑی ہے وہی اس کی چادر ہے اور وہی اس کا بستر ہے۔ ایسے شخص کو زکوٰۃ دے کر ثواب حاصل کیا کرو۔ اس شخص کو سوال کرنا بھی جائز ہے اور فقیر کو نہیں، کیونکہ اس کے پاس کچھ مال ہے اگرچہ نصاب کے قابل نہیں، مگر جس کے پاس اتنا بھی مال ہے کہ ایک دن کی خوراک کے قابل ہے تو اس کو سوال کرنا حلال نہیں۔ اور قرآن مجید کی جو آیت: او مسکین ذا متربات، یا خاک نشین مسکین کو، جس کا مطلب یہ ہے۔ عامل کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگرچہ وہ غنی ہو۔ عامل وہ شخص ہے جس کو بادشاہ اسلام نے عشر اور زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کیا ہے۔ چونکہ یہ اپنا وقت اس میں لگاتا ہے لہذا اس کو عامل کو اپنی عمل کی اجرت بھی ملنا ضروری ہے تاکہ اس کے اخراجات بھی چل سکیں، مگر اجرت جمع کردہ رقم سے زائد نہ ہو۔ اگر مال عامل کے ہاتھ سے ضائع ہو جائے تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اگر عامل سید ہے تو زکوٰۃ کے مال سے اس کو اجرت نہ دی جائے، ہاں اجرت غیر سید فقیر کو دے کر اس کو دی جائے تو جائز ہے، مگر غنی عامل کو اسی زکوٰۃ سے اجرت دینا جائز ہے۔
ہے اس لیے کہ ہاشمی کا شرف غنی کے رتبہ سے زائد ہے۔ مؤلفۃ القلوب کا مطلب دلجوئی کرنا ہے۔ ایک عام اصول ہے کہ جس کسی حاجت مند کی مالی امداد کی جائے تو دینے والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے لوگوں کو دین اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے مؤلفۃ القلوب کی مدد رکھی ہے تاکہ اسلام میں ہر نئے داخل ہونے والے کی دلجوئی ہو اور وہ آسانی سے مسلمانوں کے ضابطہ یاد کے مطابق عمل پیرا ہو سکے۔ لیکن جب اسلام کو غلبہ ہوا تو زکوٰۃ کے ان 8 مصارف میں سے مؤلفۃ القلوب باجماع صحابہ ساقط ہو گیا۔ رقاب مکاتب، وہ غلام جو مال معین ادا کرنے کی شرط پر آزاد کیا گیا ہو، اگرچہ وہ غنی کا غلام ہو یا خود اس کے پاس نصاب سے زائد ہو، تو ایسے غلام کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، مگر یہ غلام سید کا نہ ہو کہ اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کیونکہ ایک لحاظ سے مالک کی ملک میں ہے اور مالک اگر سید ہے تو یہ زکوٰۃ سید کو ہی پہنچے گی، اس لیے یہ جائز نہیں۔ غارم یعنی قرض دار کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے بشرطے کہ قرض سے زائد کوئی رقم بقدر نصاب اس کے پاس نہ ہو یا کوئی مال حاجت اصلیہ سے اس کے پاس فاضل نہ ہو کہ جس کی قیمت نصاب کو پہنچے، تو ایسے قرض دار کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ فی سبیل اللہ، ان سے مراد ایسے مجاہدین پر مال زکوٰۃ کا صرف کرنا ہے جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہوں، ان کی سواری، اسلحے، راستے کے خرچ اور آلات کی فراہمی کے لیے مال زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور اس سے مراد حجاج کرام ہے کہ جو کہ کسی راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو کر مالی تعاون کے محتاج ہو جائیں، یا وہ طلبہ مراد ہیں کہ جو علم دین کے اصول کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے ہوں تو ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ابن سبیل یعنی مسافر، ابن سبیل سے مراد وہ مسافر ہے جس کا راستے میں پیسے ختم ہو گئے ہوں، اگرچہ وہ گھر پر مالی اعتبار سے خوش حال ہو، پھر بھی اس کو زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ عشر کا بیان، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عشر کا معنی ہے 10واں حصہ، اور اصطلاح شرع میں عشر سے مراد پیداوار کی زکوٰۃ ہے، جو بعض زمینوں میں پیداوار کا 10واں حصہ ہوتی ہے اور بعض زمینوں پیداوار کا 20واں حصہ۔ جس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، اسی طرح عشر کی ادائیگی بھی فرض ہے۔ عشر کی شرح، جس کھیت یا باغ کو بارش کا پانی، چشمے، دریا، ندی اور قدرتی نالوں کا پانی سیراب کرتا ہو، دریا کے کنارے پر واقع ہو، قدرتی طور پر نمی اور سیراب رہتی ہو، اس میں پیداوار کا 10واں حصہ عشر نکالنا واجب ہے، اور جو کھیت یا باغ آبپاشی کے مصنوعی ذرائع مثلاً ٹیوب ویل، رہٹ، ہینڈ پمپ وغیرہ سے سیراب کیے جائیں، ان پیداوار کا 20واں حصہ نکالنا عشر فرض ہے۔ عشر کس کو دیا جائے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عشر کے بھی وہی لوگ حقدار ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ لازم یہ ہے کہ جب اناج یا پھل کھانے کے قابل ہو جائے تو ان میں سے عشر 10واں یا 20واں حصہ نکال کر جائز مصارف میں خرچ کر دیا جائے، پھر اس کو دیگر مصارف یعنی ذخیرہ اندوزی، کھیتی وغیرہ کے کام میں استعمال کیا جائے۔ فطرانہ، رمضان کے آخری عشرے کی ایک خصوصی عبادت صدقہ فطر بھی ہے جو ہر صاحب حیثیت مسلمان پر تقریباً 2 سر گندم یا اس کی قیمت کے حساب سے واجب ہے۔ اس کی ادائیگی نماز عید سے پہلے ہونی چاہیے تاکہ غربا و نادار اپنی ضروریات خرید کر سب کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ صدقہ فطر مسلمان مرد، عورت، آزاد و غلام سب پر فرض ہے۔ صدقہ فطر کی فرضیت کی حکمت، صدقہ فطر کی فرضیت کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار سے جو لغویات اور فضول حرکتیں سرزد ہوتی ہیں، فطرانہ ان سے روزوں کی تطہیر کرتا ہے اور مساکین کی خوراک کا ذریعہ ہے۔ جو شخص نماز عید سے پہلے ادا کر دے گا اس کی طرف سے یہ قبول کر لیا جاتا ہے، مگر جو بعد از نماز ادا کرے گا اسے عام دیے جانے والے صدقے کا ثواب ملتا ہے، فطرانے کا نہیں۔ اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک فطرانے کی ادائیگی نہ ہو۔ رہا یہ سوال کہ فطرانہ دینا کس کو ہے، تو یہ آپ کے جو محلے میں آپ کے آس پاس جو غریب لوگ ہیں، غریب فیملیز ہیں، ان کو آپ نے دینا ہے، اور سب سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دے دیں۔